अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और वो हमेशा ही आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी खुशियाँ बरसाता रहे। नींदर है ना, नींद वो पूरी नहीं हो पा रही। मैं जैसे ही पाकिस्तान से आया तो खैर सोया 12-14 घंटे, उठा और फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर बेल्जियम चला गया। 4 घंटे की ड्राइव और फिर वहाँ जाके बड़ा हेक्टिक था, कुछ मीटिंग्स मतलब चल रही थी। फिर रात को 2 बजे सोए, सुबह 7 बजे फिर उठा और फिर सुबह उठ के वही रूटीन, और फिर वहाँ से कोई 12 बजे वापस निकले हूँ तो 3 साढ़े 3 बजे एम्स्टर्डम आके कुछ सोने की कोशिश की है। बट इधर से फ़ोन उधर के फ़ोन, दिन के टाइम सोना कहाँ आसान होता है। और अभी बस वीलो करके तो सर दर्द की एक गोली दे के सोएंगे, क्योंकि ये जेट लॉग जो है ना, ये तब के दिन लग जाते हैं इसको वापस रूटीन में आते हुए, जब आपकी हेक्टिक किस्म की रूटीन हो। बट अल्लाह खैर करेगा, एक बड़े काम से लौटे हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक उसमें भी करम करेगा, गिलगित बल्तिस्तान पे करम करेगा, और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है उस पर भी अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी पैदा करेगा। ये हमारी दुआएं जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए है और ऑफ कोर्स आपके लिए भी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और राय का इजहार भी करें। अच्छा जी, पीटीआई क्यों आज तक जमहूरी जमात नहीं बन सकी, पार्लिमानी जमात नहीं बन सकी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका रवैया ही जमहूरी जमात वाला नहीं है। अब बजट इजलास आ रहा है, इस पर अगर आपने इतराज़ करना है तो शेडो बजट पेश करना है, कुछ और करना है तो असम्बली में रहकर करें। असम्बली के इजलास का जो बाईकाट है वो करेंगे और सड़कों पर सियासत करेंगे। अब मुझे ज़रा ये बताएं, सड़कों पर जो है वो आप जैसे डी चौक पे आपने जो काम किए थे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सियासत करनी है तो फिर वो आपको पार्लियामेंट के अंदर करनी है। इनकी शर्त यह है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरम इमरान खान के लिए असम्बली की कोई अहमियत नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कल तक इमरान खान से मुलाकात ना कराने की सूरत में बजट के इजलास की धमकी दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराएगी। साथ ही धमकी दी कि कल तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराएगी तो बजट इजलास का बाईकाट करेंगे। अब बैरिस्टर गौहर ये सब कुछ हलीमा खान के कहने पे कर रहा है, यानी पार्टी जो है अगर वो देखा जाए तो हलीमा खान ही चला रही है। चलाएं, हमें क्या एतराज़ है, हलीमा खान पार्टी को चलाएं या पार्टी को लम्बा पाएँ या पार्टी को खड़ा करें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता। पार्टी रह कहाँ गई है, अब तो ये ग्रोह है और इस ग्रोह से आप और क्या मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही कुछ हो सकता है, ग्रोह यही कुछ कर सकता है। अपोजिशन जमातों ने कल बजट सेशन का बाईकाट ना करने का फ़ैसला किया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास में राजा नासिर अब्बास तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की है। इजलास में कल होने वाले बजट सेशन का बाईकाट न करने का फ़ैसला किया गया है, ताकि इजलास में फ़ैसला पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन असम्बली के इजलास में शिरकत ज़रूर की जाएगी। अब अंदाज़ा करें कि बैरिस्टर गौहर कौन सी अपोजिशन कर रहा है, यानी हलीमा खान की अलग हदायत है और महमूद अचकज़ई साहब जिसे इमरान खान ने इख्तियार दिया है, वो बिल्कुल एक अलहदा ही जो है वो फ़ैसले कर रहा है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो मतलब किस साइड पे जाने वाली चीज़ें और किस साइड पे चीज़ें जा रही हैं। इधर पाकिस्तान की सफारतकारी चल गई। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले रोक दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ तयशुदा हमले रोक दिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुँच चुकी है, इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है और इसके बाद उन्होंने बतौर सदर हमले रोकने का फ़ैसला भी किया है। उन्होंने कहा कि माहदे के निकात और तफसीलात पर तमाम फ़रीक़ैन, जिनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल हैं, असूली और तफसीली सतह पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका का आज रात ईरान पर सख्त हमला करने का इरादा है, हमला करेगा और जल्द ही ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे जो हैं उन पर कंट्रोल अपना हासिल कर रहेगा। लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजूरी दी जा चुकी है और सदर ने हमले रोकने का फ़ैसला कर लिया है, वरना कल तक जो है उसने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना था। लेकिन क्योंकि अब
اس کے اندر بہت سارے ممالک پڑ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ یہ حملے نہ کرے. میرے خیال میں یہ مناسب ہے اور ٹھیک بھی ہے. دیکھیں ایران جو ہے آئی ڈونٹ نو، مطلب میں یہاں پہ آ کے بڑا سخت کنفیوز ہوں ایران کے بارے میں. ایران کو چاہیے کہ آپ کسی سائڈ پہ بات کو لگا لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ صلح صفائی کی طرف جائیں گے تو کچھ نقصان آپ کے ہوں گے، لیکن اپنے لوگوں کی جان بچانا اور ان کو قومی انٹرنیشنل دھارے میں لانا، بزنس کرنا، ٹریڈ کرنا یہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے. اور اگر آپ نے جنگ بھی کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. دنیا تو پھر مطلب کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرف کھڑی ہے، لیکن جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی. جنگ میں جیت جو ہے وہ صرف تباہی کی ہوتی ہے، اور تباہی جو ہے وہ کبھی بھی امن لے کے نہیں آتا. تباہی تو پھر تباہی ہے. اچھا، چین میں ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNSM ہنگور کراچی پہنچ گئی ہے. آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی، جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے. ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ اور زیر آب طویل آپشنز کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک ماہ قبل پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کشمیشننگ کی جو ہے وہ تقریب ہوئی تھی. یہ بھی اب پاکستان جو ایئر فورس جتنی تگڑی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے. پاکستان نیوی جو ہے اس سے کتنی تگڑی ہوگی، پاکستان کی نیوی میں پاکستان کی فوج میں کتنی سٹرنتھ ہوگی. اور کل کو اگر ہندوستان کوئی حملہ کرتا ہے پانی کے رستے اور یہ تو تباہی اتاریں گے، تو پھر اس کے تحریک انصاف والے کہیں گے وہ تو نیوی نے جنگ جیتی ہے جی، پاکستان فوج دا کی کام ہے جی. یہ اپنے وقت پہ ایئر فورس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، نیوی کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور بری فوج کو علیحدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایجنڈا کوئی اور ہوتا ہے نا جی. تو پھر اس کی تو پھر چیزیں چلتی رہتی ہے. کشمیر کے بارے میں جی بڑی صاف رائے ہے اور سب کی رائے ہے کہ کشمیر میں جو موقف کچھ کشمیریوں کی طرف سے لیا جا رہا ہے، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں پاکستان، آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی کرنسی استعمال کرتے ہیں، پاکستان کا حصہ ہے. اور پاکستان نے کشمیر کو بلکہ اپنی شاہ رگ کہا ہے. تو شاہ رگ جو ہے ہماری، وہ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر کی ٹوٹل آبادی اور کشمیر کا ٹوٹل رقبہ ہے وہ پنجاب کے کسی بھی بڑے ضلع سے کم ہے. آبادی جو ہے وہ کسی بھی ضلع سے کم ہے. تو ہم پنجاب کو ایک پنجاب والے جو ہیں یا پاکستان والے جو ہیں وہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تو اب اگر اس قسم کی کوئی بھی کسی بھی جگہ میں اٹھ جائیں تو اور کہیں جی کہ ہم لوگ مطلب کہ 50 لوگ مل کے جو اپنا ایجنڈا وہاں پہ ہو جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں آپ کے جو مسائل ہیں، دیکھیں آپ 3 روپے کا بجلی کا یونٹ، اور اس لیے کیونکہ جو ہے وہ جو ڈیم ہے، منگلہ ڈیم ہے، وہ مطلب کہ کشمیر کی سرحد میں ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی. اس کو بنانے کے لیے بنایا کس نے ہے، اس کو چلایا کس نے ہے، اس کے بدلے زمینیں کس نے دی پنجاب کو آپ نے، اس کے بدلے آپ کو انگلینڈ کس نے بھیجا. تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ اس کے باوجود وہ کیونکہ بس اس زمین پہ بنا ہوا تو ہمیں بجلی 3 روپے کی بجلی آپ لے رہے ہیں. پاکستان میں بجلی 48 روپے کی بک رہی ہے. آٹا جو ہے آپ 2000 پہ لے رہے ہیں، ہم لوگ جو آٹا وہ 10,000 روپے میں لے رہے ہیں. آپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں آ کے زمینیں خریدیں، تباہی میں چاہیں. ہم نہ کوئی زمین خرید سکتے ہیں، نہ پہ ہمارے کوئی رائٹ ہے، نہ کوئی ہمارے حقوق ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی گلہ نہیں کیا. اب آپ نے 2023 سے ایک نیا ہتھیار اٹھا لیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب کردار ہے. مطلب کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع میں سوچا تھا ان کو آگے کر کے حکومت تھوڑے لٹکا لیں گے، الیکشن تھوڑے سے لیٹ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا. ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ وزیر اعظم آپ کا ہے. جب وزیر اعظم آپ کا ہے تو پھر یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے. جہاں تک یہ سیٹیں ختم کرنے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے. کشمیر والے چاہے جہاں بھی رہ رہے ہیں، وہ کشمیری مہاجر ہیں اور بڑی قربانیاں دے کے آئے ہوئے ہیں. تو کشمیری جو ہیں، وہ جو کشمیر میں رہتے ہیں، ان کشمیریوں کو اپنے آپ سے الگ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں. اندازہ کریں کہ کتنا اور کس لیول تک یہ پہنچ چکے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، یہ کشمیر والے بہتر جانتے ہیں. اب ہم نے الیکشن پہ کشمیر بھی جانا ہے، تو اس لیے مطلب ذرا تو مہمان بھی ایسی ہوں گے، اللہ خیر کرے. گلگت میں حکومت سازی پر کرتا دھرتا سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سب کچھ ہو رہا ہے. اور میری بھی ایک چھوٹی سی رائے ہے، وہ رائے لے لیں. میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بھرپور الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اور میں یہ بات مان سکتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں شکست ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہر جو ہے نا وہ ہر 10 میں سے ایک بندہ شاید نہ کہے، ہر 9 بندے جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر بڑے کام پر تختی میاں محمد نواز شریف کی، وہ چاہے کینسر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ گیس پلانٹ ہوں گلگت میں، چاہے وہ کارڈک ہاسپٹل ہو، یا بہت ساری چیزیں ہوں، وہاں پر ایک ہی نام لگتا ہے نون. تو نون والے کیسے ہار جائیں؟ پہلی بات تو یہ نہیں مانتا میں. دوسرا، اگر میری ایک چھوٹی سی مطلب کہ ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دیں. کوئی بات نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یہ شوق پورا کرے.
لیکن نون لیگ کو چاہیے کہ وہ وفاق کے وسائل کو استعمال کر کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑ کر مطلب کہ اپنے بھی جو آزاد امیدوار ہیں نا نون لیگ کے وہ بھی ان کو دے دیں. لیکن ان کو جو کرنا چاہیے، جو نون لیگ ان کے سامنے مطالبہ رکھنا چاہیے کہ جناب آپ حکومت بنا لیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ اس صوبے کو دے دیں، اس صوبے کی عوام کو دے دیں، اس صوبے کی قسمت بدل دیں. اس صوبے میں جو ہے وہ جو اس صوبے کے بارے میں خواب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس صوبے کو دے دیں، حکومت آپ رکھیں اور غیر مشروط طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حمایت کر دیں. اب مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئینی اور یہ جو حقوق ہیں نا NFC، اس کی بڑی زوردار آواز ہے پاکستان مسلم لیگ نون. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو اس سے ذرا کتراتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر حکومت دے رہے ہیں تو ان سے کہیں جی کہ آپ صوبے کے حق میں ووٹ دے دیں اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا جائے. 4 صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ صوبہ بنایا جائے اور جو NFC ایوارڈ ہے وہ اس کا حصہ دیا جائے، اور اس کا حصہ جب آپ دے دیں گے تو یہ صوبہ ترقی کرے گا اور اگلے 5 سال تک جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ جو پیسے ہیں اگلے 5 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ملیں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے اور پھر چلیں. اگر آپ یہ کریڈٹ بھی لے لیں گے اور اگلے 5 سال بعد پھر آپ الیکشن لڑ کے لوگوں کو بتائیں دیکھیں جی ہم نے NFC ایوارڈ دیا ہے، تو وہ بھی ہمیں منظور ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت کیونکہ ریاست بچانے کی یہ حکومت کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت ریاست بچا رہی ہے، باقی سب کچھ قربان کر رہی ہے، اپنی پارٹی، اپنا بیانیہ، اپنا ووٹ سب قربان کر رہی ہے. تو پھر تھوڑی سی قربانی بھی یہ بھی دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دیں. لیکن ان سے پھر ایک چیز لے لیں، وہ یہ ہے کہ صوبے کے لوگوں کو ان کے حق دے دیے جائیں، ایوارڈ دیے جائیں اور NFC ایوارڈ میں حصہ بنا لیا جائے. اچھا جی، ایک اور اس وقت جتنی گرمی پڑ رہی ہے، وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب نے جو اس کا سمر کورسز چل رہے ہیں، وہ ظاہر ہے بہت گرمی ہے، بڑی سخت ہدایت کی ہے کہ جو اسکول ہیں، جن اسکولوں میں یہ کورسز چل رہے ہیں وہاں پر پنکھے لازمی ہوں، کولر لازمی ہو، ٹھنڈے پانی کے جو کولر ہیں وہ بھی ضرور لگے ہوں. ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور پر ٹیچر، کیونکہ ظاہر ہے کچھ ایجڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہر طرح کی سہولت پہنچائی جائے کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ 40-45 پہ جا رہا ہے. یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح شاید 8 سے لے کر 10-11 بجے تک، لیکن اس کے باوجود اس وقت کافی گرمی ہو چکی ہوتی ہے. تو رانا سکندر صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہے، صوبے کے ہر بچے کے وہ بڑے بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بہت سارے رشتے ہیں ان کو اپنے بچوں سے. تو انہوں نے میک شور کیا ہے کہ کسی بھی اسکول میں، کسی بھی جگہ میں جو ہے وہ جو بچے ہیں یا جو ٹیچر ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کو گرمی سے ہر حال میں بچایا جائے. اور گرمی سے بچانے کے لیے جو پانی ٹھنڈا، کولر ٹھنڈے پانی والے جو چلتے ہیں جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور پنکھے یہ لازمی بنائے جائیں. یہ ہے وزیر تعلیم جو مریم نواز کے ویژن کے مطابق اپنے صوبے کے بچوں کو کوئی تکلیف اور ٹیچروں کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آخر میں ابھی میری کیپٹن صفدر صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کو میسج کیا اور پوچھا کہ بھائی جان کدھر ہیں آپ واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا سندیلا بھائی 72 دنوں کے بعد، 72 ڈیز کے بعد آج میں نے لاہور اپنے گھر میں قدم رکھا ہے اور ابھی میں قہوے کا کپ پی رہا ہوں جب آپ کا یہ میسج آیا اور میں آپ کو رپلائی کر رہا ہوں. اب اندازہ کریں کہ ایسا مسلم لیگ نون کو لیڈر اور ایسا ورکر کہاں ملے گا جو چاہے اس کا، جس کا سسر جو ہے، چچا سسر جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، جس کا جو سسر ہے وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، جس کی بیوی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. کیا دنیا کی کون سی ایسی سہولت ہے، دنیا کا ایسا کون سا خدا کی نعمت ہے جو کیپٹن صفدر کے رائٹ اور لیفٹ پہ نہیں پڑی ہوئی؟ لیکن وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پہاڑوں میں رہنے والوں سے تو کیپٹن صفدر کو ویسے بڑی محبت ہے کیونکہ کیپٹن صاحب خود پہاڑوں میں رہتے ہیں اور وہ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں. تو جو وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں، مانسیرا کے الیکشن ہوں، اور پھر انہوں نے ایک بڑی اور خوبصورت بات کی کہ بھائی میں جو ہے وہ سندیلا بھائی کعوہ پی رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات جو ہے وہ مظفر آباد میں ہوگی. تو انہوں نے میری ابھی سے ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ جو مظفر آباد میں الیکشن ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ الیکشن، یعنی کہ اگر وہاں پہ ملاقات ہو رہی تو انہوں نے حکم بھی فرما دیا کہ سندیلا صاحب بس میں بھی کعوہ پی لوں اور آپ بھی اپنے چھوٹے موٹے کام کر لو، تو اب آپ سے ملاقات جو ہے وہ مظفر آباد میں ہوگی. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں جی، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو لوگ وہاں پہ وہ ایک اپنے تجزیے دیتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی 4 سیٹیں ہیں، تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی کم از کم 12 سیٹیں ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں، چاہے 6 ہم نے پارٹی کے نشان پر جیتی ہیں، 2 آزاد جیتی ہیں اور 4 سیٹیں ابھی بھی میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی ہیں جو کہ 5 پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. آپ بلیو کریں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آخری دنوں میں گئے، خرم دستگیر صاحب بھی گئے، عابد شیر علی گئے، محسن رانجھا گیا، اختیار ولی گیا اور بہت سارے دوسرے نام اگر میں مس کر رہا ہوں تو وہ گئے. لیکن کیپٹن صفدر جو ہے وہ 45 دن پہلے پہنچ گیا، نگر نگر، شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے.
کیپٹل سے لے کے عام شہر تک انہوں نے پہاڑوں میں ٹھنڈی برفوں میں بھی گئے، صحرا میں بھی گئے، گرینری میں بھی گئے، اور پیدل چل کے بھی گئے، گھوڑوں پر بھی گئے، اور کہیں کہیں یوتھیوں نہیں میرا مطلب ہے کہ گدھوں پر بھی بیٹھ کر گئے، اور ہر جگہ وہ پہنچے۔ یہ ہوتا ہے وہ لیڈر جو اپنی عوام سے محبت کرتا ہے، اور اپنے گھر جو ہے وہ 72 جو ہے وہ 72 ڈیز کے بعد واپس آئے، اور اس درمیان میں ان کی وائف مریم نواز صاحبہ کا آپریشن ہوا، اور انہوں نے فون پر ہی ساری جو ہے انفارمیشن اور خیریت لیتے رہے، لیکن وہ اپنے عوام کو، اپنے جن سے وہ پہاڑ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں آئے۔ تو خوش قسمت ہیں گلگت بلتستان والے کہ کیپٹن صفدر جیسے محنت کرنے والے ان کو لیڈر ملے ہیں، اور وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں، وہ جو وہاں پہ پل، سڑکیں، ڈیم کہہ کے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔